अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और जिसके मुश्किल अल्फाज के माने और शरह करने की हम कोशिश करेंगे, उसका पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। नक्श कहते हैं बेल बूटे बनाने को, तस्वीर बनाने को, या किसी चीज़ पर कुछ काढ़ने को, चाहे वो आप कलम से बनाएं, चाहे वो आप सुई से बनाएं, जिस तरह भी आप बनाएं, उसको अगर कोई एक और चीज़ उभर के आ जाती है जो बामानी होती है, तो उसको आप नक्श कहते हैं। और पैराहन कहते हैं लिबास को। और कागज़ी पैराहन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं कि जो तारीख़ी तौर पर ये लिखा गया और जो फ़ारसी शोरा के कलाम में भी मिलता है। दस्तूर ये था कि उस ज़माने में जब किसी को कोई दाद ख़्वाह होता था, दाद ख़्वाह से मतलब ये कि कोई अगर अपने लिए इंसाफ ढूंढता था, उसको किसी किस्म के जुल्म का सामना करना पड़ता था, तो वो बादशाह के दरबार में जब जाता था तो या तो एक कोई शमा जलाकर हाथ में ले लेता था, या खून आलूद कपड़े पहन लेता था कि मुझ पर ये जुल्म हुआ है, या फिर वो कागज़ का लिबास पहन लिया करता था। कागज़ी पैरहन यानी कागज़ का लिबास पहन लिया करता था। अब चूँकि यहाँ फरियाद की बात भी हुई है, तो मिर्ज़ा गालिब की मुराद दुनिया से नहीं है। वो ये फरियाद कर रहे हैं अल्लाह से। और वो फरियाद क्यों कर रहे हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि जब इंसान को पैदा किया गया और उसमें रूह फूंकी गई, तो शुरू में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंसान जन्नत में रहता था, लेकिन फिर उससे कोई गलती हुई, उसको जन्नत छोड़ना पड़ी। तो जन्नत में रहता था तो जहाँ उसको हर किस्म के चीज़ें खाने को मिलती थी, पीने को मिलती थी, साथ ही उसको अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल रहता था। यानी जब कोई ख्वाहिश करनी हुई तो सीधे अल्लाह मियाँ से कह दिया कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ऐसा चाहता हूँ, तो अल्लाह मियाँ ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देते थे। लेकिन जब इंसान ने के साथ वो वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उसे जन्नत छोड़ना पड़ी और उसे ज़मीन पर आना पड़ा, तो वो इस आने से कुछ वादे उससे लिए गए थे कि भाई आप जाकर वहाँ पर ऐसा ऐसा करेंगे। और ये बहुत उस वक्त पुरजोश था इंसान, नया नया आदमी बना था शायद, इसलिए तो इंसान ने अल्लाह मियाँ से वादा किया कि जी जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन जब वो ज़मीन पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ ये सूरत हाल नहीं थी कि इधर आपने ख्वाहिश की उधर पूरी हो गई। तो उसे अपना पेट भरने के लिए और अपना जिस्म ढांपने के लिए मेहनत मशक्क़त करना पड़ी, और वो इन बखेड़ों में इस कदर फंस गया कि वो अल्लाह मियाँ को भूल गया। लेकिन चूँकि इंसान था, उसने वादा किया था, तो उसको इस बात का दुख ज़रूर था। तो वो अब ये फरियाद कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि वो हम कागज़ी पैरहन पहन कर आए हैं, जैसे कि बादशाह के दरबार में जाते वक्त ये दस्तूर था, तो हम ये कागज़ी पैरहन पहन कर आए और हम ये फरियाद कर रहे हैं कि आपने हमें किस दुनिया में भेजकर हम कितनी उलझनों में पड़ गए कि हमसे वो जन्नत की जो नेमतें थीं वो भी छीन ली गई हैं, और दुनिया के हमें बखेड़ों में इस कदर मसरूफ़ कर दिया गया है कि अब हमारे पास जो कि तू हमारा खालिक हकीकी है, जिसने कि हमें बनाया था, उसकी इबादत के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। तो इस शेर को आप भी ज़रा हकीकी मानों में देखेंगे तो आपको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। चलिए फिर इसका अगला शेर देखते हैं कि उसमें मिर्ज़ा क्या कहते हैं। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। अब ये शेर भी यानी हकीकी तो नहीं है, मजाजी है। अब कावे कावे का मतलब होता है खोदना, मेहनत करना, कोशिश करना, किसी चीज़ को निकाल कर दरियाफ्त करना। तो वो ही कहते हैं कि मैं किस कदर सख्त जान हूँ कि मैं तन्हाई जैसी जगह जो है, तन्हाई जैसा जो अज़ाब है, उसको मैं सह रहा हूँ। और उस तन्हाई में मैं इतना अकेला हूँ कि मेरे लिए सुबह से शाम करना ऐसे है जैसे कि जुए शीर लाना। अब ये जुए शीर लाने का भी एक इसके पीछे एक वाक़या है जिसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, जैसे कि लैला मजनू के वाक़े की और उससे
جڑے ہوئے بہت سارے واقعات کی تصدیق نہیں ہو سکی. اپنے اپنے زمانے میں لوگ آتے رہے اور ان قصوں کو لکھتے رہے اور ان میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے رہے, تو ان کے بارے میں کوئی بات بہت ہی یقین کے ساتھ کہنا تو درست نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ قصہ ہے اور اس میں یہ واقعہ بہت مشہور شامل ہے کہ شیریں اور فرہاد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے, یا جو کچھ بھی اس زمانے کا دستور تھا اس کے مطابق ساری زندگی کے لیے اکٹھا رہنا چاہتے تھے, ایک دوسرے کو پانا چاہتے تھے. تو شیریں کی شادی کہیں اور ہو گئی کہ پرویز نام کے آدمی سے, اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو کسی اور کی محبت میں دیوانی ہے, تو اس نے فرہاد کو راستے سے ہٹانے کے لیے شیریں سے کہا کہ اگر فرہاد فلاں پہاڑ سے میرے محل تک دودھ کی نہر نکال کر لے آئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم مجھ سے شادی کر لینا. شیریں مان گئی. تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور فرہاد نے وہ نہر کھودنا شروع کیا. اب وہ جوئے شیر یعنی کہ دودھ کی نہر کیسے مشہور ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب پہاڑوں میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو پتھروں سے ٹکراتا ہے اور اس سے سفید جھاگ پیدا ہوتے ہیں اور پانی کچھ دور تک سفید ہو کر چلتا ہے, تو لوگ اسے, چونکہ دودھ کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے, تو لوگ اسے جوئے شیر کہنے لگے, یعنی دودھ کی نہر کہنے لگے. دودھ کی تو نہیں تھی, پانی کی تھی, اگر کوئی نہر تھی تو. بہرحال واقعہ کچھ اسی طرح ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ نہر کھودنے میں, ان پتھروں کو توڑنے میں ایک تیشے کی مدد سے بہت وقت لگا ہوگا, بہت ہمت سے اس نے کام لیا بہرحال کہانی کے مطابق. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو اپنی تنہائی کی جو نہر ہے اس کو میں صبح سے شام تک جیسے میں اپنی تنہائی گزارتا ہوں وہ اسی کے برابر ہے جیسے کہ فرہاد پتھروں سے شیریں کے شوہر کے محل تک دودھ کی نہر نکال کر لایا تھا. چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. یہاں جذبہ شوق کا مطلب ہے قتل کرنے کا شوق. اس شعر میں ایک مزے کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلوار ہے اس کا آپ شوق دیکھیے مجھے قتل کرنے کا, کہ اس کا جو دم ہے, اب دم یہاں پر دھار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور دم سانس لینے کو بھی کہتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی خوبی سے استعمال کیا, یہ ہم آپ کو ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تلوار کا شوق دیکھیے مجھے قتل کرنے کے لیے, کہ اس کا جو دم ہے وہ اس کے سینے سے باہر آ گیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو تلوار ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا خم ہوتا ہے, وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی سی, اور یہی انسان کا حال ہے. آپ بہت زور سے کبھی سانس لیجئے اور اس کو سانس کو باہر نکالیے اسی شدت کے ساتھ, اور پھر اس کو روک کر رکھیے, تو آپ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں, آپ کے جو جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا آپ اپنی عمومی حالت میں یا نارمل حالت میں نہیں رہتے. تو تلوار میں جو خم ہے اس کو دیکھ کر مرزا کو یہ خیال آیا کہ یہ جو اس کا دم ہے یہ باہر نکل آیا ہے اس سے تلوار کو چھوڑ کے, اور اس کو کتنا زیادہ شوق ہے کہ یہ مجھے قتل کرے. تو یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دم سے دو مراد یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ تلوار کی سانس سے مراد تلوار کی دھار ہی ہو سکتی ہے, اور تو انہوں نے دم دونوں معنوں میں یہاں پر استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس کا شوق دیکھیے مجھے قتل کرنے کا, کہ یہ ٹیڑھی ہو گئی ہے, یعنی اس نے اپنا دم باہر نکال دیا کہ جلد از جلد میرا خاتمہ کر سکے. چلیے اگلا شعر دیکھیے کیا ہے. آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے, مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. آگے ہی کہتے ہیں علم کو, جو کسی کے پاس میراث ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی علم ہو کسی بات کا معلوم ہونا, اس کو آگے ہی کہتے ہیں. اور دام کہتے ہیں جال کو, جال جس میں کہ کسی کو پھانسا جا سکتا ہے, عموماً پرندوں کو پھنساتے ہیں, یا مثال کے طور پہ بھی بولتے ہیں کہ فلاں فلاں کے جال میں پھنس گیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ جس سے کسی کے لیے باہر نکلنا ناممکن ہو جائے, یا ناممکن نہ ہو تو بہت مشکل تو ہو ہی جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور شنیدن کہتے ہیں سننے کو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہاں پر بات ہے, مدعا عنقا ہے اپنے
عالم تقریر کا۔ عالم تقریر سے مراد ان کی دراصل اپنی شاعری ہے، اور مدعا کہتے ہیں مطلب کو، مقصد کو، مطلب ہے یہاں پر مطلب ہی لیجئے آپ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، آپ کا کتنے ہی زیادہ علم کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں آپ کی سمجھ کہیں تک بھی چلی جائے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آئے گا۔ خواتین حضرات، یہ بات یا مرزا کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست بھی ہے۔ ہم بہت عرصے سے کلام غالب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور جب ہم کسی شعر کا کوئی مطلب اپنی دانش میں سمجھ لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس بھائی اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن وہی شعر جب ہم کچھ اور عرصے کے بعد پڑھتے ہیں، کہیے 4-6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، کیونکہ دیوان غالب ایسی چیز ہے کہ جب آپ نکال کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ایک عجیب و غریب دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ پر زندگی کے عجیب و غریب معنی ہر وقت ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو مرزا غالب نے کہ کلام میں انہوں نے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا، اور یہ بالکل صحیح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو مدعا عنقا ہے۔ عنقا ایک پرندہ ہوتا ہے، فرسی پرندہ ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہو سے مطلب یہ کہ وہ بہت کم ہوتا ہے، کسی کو شاید کبھی مل جائے تو مل جائے۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی کسی کو ملا، اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور ہم جو 200, 400, 500, 1000, 1200, 1500 سال پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں، اس میں بھی کسی کو نہیں ملا۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے، لیکن یہ بہت خوش نصیبی کی یعنی علامت ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، ہما کی طرح۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے عنقا ناپید ہے، کسی کو نہیں ملتا، تو اسی طرح جو ہمارا جو کلام ہے اس کو سمجھنے والے بھی بہت عنقا ہیں، یعنی وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا جو عالم تقریر ہے، یعنی جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو ہماری شاعری کا ڈھنگ ہے، یا ہم اپنے شعروں میں جو فلسفہ استعمال کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، وہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ اب اس شعر کی اس سے زیادہ مزید تشریح کیا کریں، آپ خود اپنا دیوان غالب نکالیے گا، آپ کے پاس جو نسخہ ہے، اور اس میں اس شعر کو پڑھیے گا، اور جو ہم نے آپ کو معنی بتائے ہیں ان کی روشنی میں، اور جو ہم نے شرح کی ان کی روشنی میں اس کو دیکھیے گا، تو آپ کو ہماری بات پر یقین آ جائے گا۔ اب اس کا آخری شعر ہے، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بس کے کا مطلب ہے چونکہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسیری کہتے ہیں قید کو، اور آتش زیر پا کا مطلب یہ ہے، اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ پیروں کے نیچے آگ، لیکن یہاں پیر کے نیچے آگ نہیں، پیر کے نیچے آگ سے ان کی مراد ہے بے قراری اور بے چینی۔ آپ نے دیکھا ہو جب کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ ٹہلنے لگتا ہے، ایک جگہ اس کو قرار نہیں آتا، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اسیری میں ہوں، قید میں ہوں، اور میں بالکل ایسے ہی ہوں جیسے کسی کے پیر کے نیچے آگ رکھ دی جائے۔ ظاہر ہے اگر پیر کے نیچے آگ کسی کو احساس ہو جائے کہ آپ کے پیر کے نیچے آگ ہے، تو آپ فوراً وہاں سے پیر اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں گے، تو کہ اس کو آتش زیر پا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل میں ایسے ہی ہوں کہ بالکل میرے پیر کے نیچے جیسے آگ رکھی ہوئی ہو۔ اب یہ اگلا جو مصرع ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ منہ کہتے ہیں بال کو، آتش دیدہ کا مطلب ہے کہ جس کو آگ سے واسطہ پڑا ہو، اور حلقہ زنجیر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو زنجیر جو ہوتی ہے جس میں قیدیوں کو باندھ کر لے جاتے ہیں، تو وہ کوئی ایک سیدھی سی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے حلقے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی لیے سلاسل بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں قیدی کو جس کے اندر باندھا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ میری زنجیر کا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے زنجیریں پہنائی گئی ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور وہ اتنی کمزور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو بال کمزور ہوتا ہے، اور اگر بال جل جائے تو وہ جل کر تھوڑا سا مڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے شاید تجربہ اس کا کیا ہو، تجربہ تو کوئی نہیں کرتا، اتفاقاً کبھی نظر پڑ گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال کو اگر آگ کے قریب لایا جائے تو وہ مڑ جاتا ہے، اور مڑ جاتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجھے زنجیریں پہنائی گئی ہیں یہ اس قدر کمزور ہیں
کہ یہ بالکل جیسے کہ آپ حلقے سے دیکھیے، چونکہ بال مڑا اس کا حلقہ ہوا تو انہوں نے اس کو زنجیر والے حلقے سے اس کو جوڑا. تو وہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میری جو زنجیر ہے جہاں جس سے مجھے باندھ کر رکھا گیا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے بالکل جلے ہوئے بالوں کی جو کہ مڑ جاتے ہیں ان کی بنی ہوئی ہو اور وہ مزید کمزور ہو گئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں جو ہیں میرے لیے کچھ نہیں ہیں، میں جب چاہوں ان کو توڑ کے ایک آزادانہ زندگی گزار سکتا ہوں. اس میں کچھ حقیقی پہلو بھی ہے جس کی اگر ہم آپ سے اب تشریح کرنے بیٹھیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی ایک غزل جس کے کچھ معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو یہ پسند آ جائے اور اس طرح آپ غالب کو کچھ تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پھر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر اچھی نہ لگتی ہوں تو بے شک نہ کیجیے گا. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.